एमेज़ोन की सरगोशियाँ ग्रीन आबियस में दाखिल हुई, जनूबी अमेरिका के दिल में। जमीन पर किसी दूसरे के बरक्स एक दुनिया है, एक जिंदा सांस लेने वाला देव। इतना वसी है कि ये सैयारे की 20% ऑक्सीजन पैदा करता है। मैं खुश आमदीद। लेकिन ये सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये एक बादशाही है, वक्त से ज्यादा पुराना, गरज से ज्यादा बुलंद और दरख्तों के किसी भी समंदर से गहरा। यहाँ हुआ नमी के साथ मोती है और असरार। हर पत्ती एक राज छुपाता है, हर साया हरकत करता है और हर आवाज इसके पीछे एक निगहबान है। आप अमेज़ोन में नहीं जाते हैं, तुम इसके सामने हथियार डाल दो। अर्ब उनका कहना है कि अमेज़ोन लापरवाह को कभी मुआफ नहीं करता। एक गलत कदम और तुम चले गए। बैलों ने निगल लिया, पगडंडी से भूल गया। जंगल के गाने में सिर्फ एक और सरगोशी, लेकिन इस सब्ज भूल बलिया के अंदर दरिंदों की दुनिया में रहता है। कुछ खामोश, कुछ चीखते, कुछ बहुत मोहलिक। अब उन्हें इस वक्त तक नहीं देखेंगे जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। आइए शुरू करें इस हुक्मरान के साथ जो गरजता नहीं। जैगुअर जंगल का साया। अमेज़ोन में बादशाह ताज नहीं पहनते, वो खामोशी का लिबास पहनते हैं। वो भूतों की तरह हरकत करते हैं और गरज की तरह हमला। जैगुअर अमेज़ोन के सबसे ऊपर शिकारियों में से एक है। दुनिया की सबसे बली नहीं, लेकिन पाउंड के बदले पाउंड सबसे ज्यादा ताकतवर। इसका कांटा कछुए के खौल को छेद सकता है। मगरमच्छ की खोपड़ी को कुचल दो, लेकिन ताकत इसकी सबसे मोहलिक खसलत नहीं है। ये सब्र है। जैगुअर पीछा नहीं करता, ये इंतजार करता है, देख रहा है। एक ही खौफनाक सेकंड में ये दांतों के साथ साया बन जाता है। जैगुअर के शिकार का मुशाहिदा करने के लिए जंगल को अपनी सांस रोके देखना है। अफरातफरी की हुक्मरानी वाली दुनिया में ये तूफान में सुकून है। लाखों सालों के इर्तिका के जरिए डिजाइन किया गया है। लेकिन जैगुअर सिर्फ एक शिकारी नहीं है, ये एक अलामत है। अमेज़ोन के आबाई कबाइल को ये मुकद्दस है, एक मुहाफिज और ताकत का जज्बा। जदीद दौर में भी जब मशीनें गिर जाती हैं और जंगल गिर जाते हैं, जैगुअर हमें याद दिलाता है इस जंगल में आज भी हुक्मरान हैं, ना धात से बने हैं ना इंसान। और ये सिर्फ शुरुआत है। अगले बाब में हम छतरी में उठते हैं, जहां आसमान एक शिकारी को परों से पकड़े हुए है। अमेज़ोन सिर्फ जमीन से सरगोशी नहीं करता है, कभी कभी मोहलिक तरीन साए उड़ जाते हैं। हार्पी ईगल कैनोपी का भूत, सब्ज के ना खत्म होने वाले समंदर के ऊपर, जहां सूरज की रोशनी बमुश्किल जंगल के फर्श को छूती है। गरज की तरह परों के साथ एक परेड जिंदगी गुजारता है। अमेज़ोन कैनोपी के दरख्तों की चोटियों में ऊंची जगह पर बैठा, ये देखता है, ये इंतजार करता है। ये परिंदा नहीं है, ये हार्पी ईगल है, जमीन पर सबसे बड़े और सबसे ताकतवर पत्थर्स में से एक। इसका नाम कदीम यूनानी अफसानों से आया है। हार्पी एक मखलूक, आधी औरत आधी परिंदा, रूहों को छीनने का खौफ। और अमेज़ोन में ये उकाब इस लेजेंड तक जिंदा रहता है। आसमान का शिकारी, 7 फुट तक के परम के साथ और तीलोन जतनी बली रीछ के पंजों की तरह। हार्पी ईगल दरख्त की चोटियों का खामोश कातिल है, काहिल हता के जवान हिरन। जब हार्पी डूबता है तो कोई भी महफूज नहीं होता है। ये पीछा नहीं करता, ये गिरता है शाख से शाख तक, घने सब्ज छतरी के जरिए, मोहलिक सेहत से मुताल्लिक के साथ। इसका हमला बहुत तेज, इतना वहशियाना है,
बादलों में गायब होने से पहले इस शिकार के पास पलक झपकने का वक्त ही होता है, लेकिन ये रफ्तार नहीं है जो हार्पी को खौफनाक बनाती है। ये ताकत है। वो टांगे एक बच्चे की कलाई की तरह मोटी, दिल की धड़कन में हड्डियों को कुचल सकता है, और इसकी खमीदा चूंच ना फाड़ने के लिए डिजाइन किया गया, लेकिन चीरना। इस सारी ताकत के बावजूद हार्पी ईगल तवाजुन का मालिक है। ये एक भी पत्ती को परेशान किए बगैर शाखों के दरमियान फिसल सकता है। ये सबसे ऊंचे मकामात पर घोंसला करता है, हर चंद साल में सिर्फ एक आ दो अंडे देना, क्योंकि एक मखलूक के लिए बहुत नायाब। जंगल को अपनी मौजूदगी हासिल करनी चाहिए, गायब होने वाला भूत। लेकिन अमेज़न की बहुत सी अजीम रूहों की तरह हार्पी ईगल गायब हो रहा है। जंगलात की कटाई इसके इलाके में हो रही है, इसे बेधर छोड़कर और बेबस। जहां दरख्त गिरते हैं, हुक्का खैतमिन अमेज़न के कबाइल को हार्पी सिर्फ एक परिंदा नहीं है, ये एक आसमानी खुदा है। आसमान से एक पैगाम। वो यकीन रखते हैं जब हार्पी उड़ना छोड़ देता है, जंगल सांस लेना छोड़ देगा। शायद वो सही हैं। जंगल तहों में सांस लेता है, अमेज़न में जिंदगी तह दर तह है। जलों से दरियाओं तक, शाखों से बादलों तक, हमने जंगल के खामोश शिकारी को जमीन पर देखा है, और अब आसमान में भूत। लेकिन नीचे, मिट्टी के नीचे, कहीं ज्यादा कदीम चीज को छुपाता है, एक ऐसी मखलूक जो हुआ अब पत्थरों की नहीं, लेकिन जहर और साए से। साए के सांप एनाकोंडा। अमेज़न के दिल में, भोली बसरी नदियों के साकिन पानी के नीचे एक लेजेंड रहता है। नहीं देखा, नहीं सुना, जब तक ये हमला ना करे। ये गरजता नहीं है, ये संस्कारता नहीं है, ये इंतजार करता है। ये सब्ज एनाकोंडा है, दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे भारी सांप। और यहाँ उन पानियों में ये ताज के बगैर हुक्मरानी करता है। दलदल और खामोशी से पैदा हुआ, 30 फुट तक लंबा और वजन 200 किलोग्राम से ज्यादा। एनाकोंडा सिर्फ एक शिकारी नहीं है, ये कुदरत की कुव्वत है। ये पीछा नहीं करता, ये छप जाता है। इसके सर पर आंखें और नथने ऊंचे रखे, ये सिर्फ सतह के नीचे से देखता है। पानी अब भी है, लेकिन कुछ कदीम देख रहा है। कैपबैरास, केमैन्स, यहाँ तक के जैगवार्स। जब एनाकोंडा कुंडली करता है तो वो शिकार होते हैं। ये एक झलक में मारता है, अपने उजलाती जिस्म को डरावने ख्वाब से अजगर की तरह लपेटना। कोई जहर नहीं है, कोई जहर नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। ये निचोड़ता है, और खामोशी से इससे जिंदगी खत्म हो जाती है। अफसाना और पागलपन की मखलूक। सदियों से अमेज़न के कबाइल ने जिगांटी के बारे में बात की है। एक सांप इतना बड़ा है कि इंसान को पूरा निगल सकता है। माहीगीर लापता कुत्तों, लापता बच्चों की कहानियां सुनाते हैं। कुछ कहते हैं दरिया उन्हें ले जाता है, दूसरे एनाकोंडा की सरगोशी। यकीनन साइंस उन जिन्नात का कोई सबूत नहीं देखती है, लेकिन जंगल में हमेशा सबूत की जरूरत नहीं होती जब खौफ काफी है। बहुत से लोग अंधेरे के बाद एनाकोंडा के पानी में दाखिल होने से इनकार करते हैं, और जो करते हैं ऊंची आवाज में मत बोलो। कुदरत का तवाजुन। लेकिन एनाकोंडा कोई इफरीत नहीं है, ये तवाजुन है। ये आबादी को कंट्रोल में रखता है, कमजोरों को दूर करता है,
اور مضبوط کو کھلاتا ہے، اس کے بغیر نہر شکار سے بہہ جائے گی، افراتفری کا راج ہوگا۔ اور پھر بھی انسان اب ایناکونڈا کا شکار کرتے ہیں، جلد کے لیے، خوف کے لیے، خرافات کے لیے۔ لیکن اصل شکاری کون ہے؟ ڈاؤن اسٹریم ایک نیا خطرہ ہے۔ جیسے ہی ہم سانپ کے گدلے پانیوں کو چھوڑتے ہیں، ہم دریا کی گہرائی کی پیروی کرتے ہیں، جہاں افسانے بلند ہوتے ہیں اور سائنس خاموش ہو جاتی ہے۔ ایمیزون میں ایک آواز ہے جس کا تعلق نہیں ہے، ایک ایسی مخلوق جس کا وجود نہیں ہونا چاہیے۔ دی نائٹ اوسپورر دی جیگور۔ جیسے ہی سورج شامیانے کے پیچھے ڈھل جاتا ہے اور جنگل دن کی روشنی میں اپنی آخری سانسیں لیتا ہے، ایمیزون پر خاموشی چھا گئی۔ لیکن یہ خاموشی امن نہیں ہے، یہ خوف ہے، کیونکہ اندھیرے میں جیگور بیدار ہوتا ہے۔ جنگل میں گوشت ایک شکاری سے زیادہ، جیگور ایک پریت ہے۔ تم اسے نہیں دیکھتے، تم اسے نہیں سنتے، اب کو صرف محسوس ہوتا ہے، جیسے اب کو دیکھا جا رہا ہو۔ 100 کلو سے زیادہ وزن، کسی بھی دوسری بلی سے زیادہ مضبوط جبلے کے ساتھ، جیگور کھوپڑی کو کچل سکتا ہے، اکچوے کے خول کو چھید سکتا ہے۔ ایک کاتنے میں جہاں شیر گرجتے ہیں اور چیتے پیچھا کرتے ہیں، جیگور انتظار کر رہا ہے، حساب لگاتا ہے اور ہولتالے، رحم کے بغیر اور آواز کے بغیر۔ رات کی ایک مخلوق، رات تک جنگل اس کا ہے، ہرن، بندر، جنگلی خنزیر، یہاں تک کہ کیمن، کچھ بھی محفوظ نہیں ہے۔ وہ بغیر کسی خوف کے چلتا ہے، وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے تیرتا ہے، اور وہ مارتا ہے، ایک فنکار کی طرح۔ ایک کاتنا، ایک چیخ، پھر ایک بار پھر خاموشی، کوئی دوسرا موقع نہیں۔ وہ کھیل کے لیے نہیں مارتا، وہ زندہ رہنے کے لیے مارتا ہے۔ یہ کوئی عفریت نہیں ہے، یہ طاقت کا توازن اپنی بہترین شکل میں ہے۔ انسانوں کا شکار، لیکن کیا ہوتا ہے جب سب سے اوپر شکاری شکار بن جاتا ہے؟ کسان اس سے ڈرتے ہیں، شکاری اس کی جلد چاہتے ہیں، اور ہر درخت کاٹ دیا گیا اسے معدومیت کے قریب ایک قدم لاتا ہے۔ جیگور کی بادشاہی سکڑ رہی ہے، تیز، ایک بار ارجنٹائن سے جنوبی امریکہ تک پھیل گیا۔ آج وہ بمشکل ایمیزون کے گہرے کونوں کو تھامے ہوئے ہے، اور اس کے ساتھ اس جنگل کی روح جاتی ہے۔ آخری پیغام، جنگل کی قسمت۔ ایمیزون صرف ایک جنگل نہیں ہے، یہ صرف درخت اور جانور نہیں ہیں، یہ ایک زندہ نظام ہے۔ ہر ایناکونڈا، ہر جیگور، ہر کیڑے اور بیل، یہ سب منسلک ہے۔ ایک لنک توڑ دو اور سارا سلسلہ گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم اسے بیابان کہتے ہیں، لیکن یہ ہم سے زیادہ عقل مند ہے، ہم سے بڑے ہیں۔ ہم تسلیم کرتے ہیں اس سے زیادہ طاقتور، اور اگر ہم اسے تباہ کر دیں، ہم جانوروں کو نہیں مار رہے ہیں، ہم اپنی بقا کا آئینہ مار رہے ہیں۔ بند ہونے والی لائن۔ یہ تھی ایمیزون کے چھپے حکمرانوں کی کہانی۔ تاج سے بادشاہ نہیں، لیکن خاموشی، طاقت اور سائے سے۔ دنیا شاید انہیں کبھی نہیں جانتی، لیکن اگر ہم انہیں کھو دیتے ہیں، ہم اپنا کچھ کھو دیتے ہیں، ہمیشہ کے لیے۔ آرمی اینٹس، چیونٹیوں کی خفیہ فوج، گہرے جنگلات کے بیچ، جہاں سورج کی روشنی بمشکل زمین تک پہنچتی ہے، جہاں نمی اور خاموشی ایک پراسرار ماحول بناتی ہے، وہاں زمین کے نیچے ایک خاموش مگر بے رحم فوج تیار ہے۔ ان کا کوئی جھنڈا نہیں، کوئی نشان نہیں، نہ کوئی آواز، نہ کوئی رحم۔ یہ چیونٹیاں آپ کو نظر تو نہیں آتی،
لیکن جب یہ آئے گی تو سب کچھ بہا کر لے جائے گی۔ یہ ہیں آرمی اینٹس، اندھی مگر قاتل، چھوٹی مگر ہزاروں کی تعداد میں۔ یہ ڈاکومنٹری آپ کو لے کر جا رہی ہے اس خفیہ دنیا میں جہاں صرف اطاعت ہے اور شکار جنگ کے لیے پیدا ہوئی۔ آرمی اینٹس فوجی چیونٹیاں عام چیونٹیوں جیسی نہیں ہوتے۔ یہ اپنی کالونی کو کہیں بھی قائم نہیں رکھتی، نہ ان کے پاس کوئی مستقل گھر ہوتا ہے نہ کوئی محفوظ جگہ۔ یہ مسلسل سفر میں رہتی ہیں اور سفر میں ہی شکار کرتی ہیں۔ ان کا ہر لشکر ایک خوفناک نظام کے تحت چلتا ہے۔ آگے ہوتی ہیں ورکرز جو راستہ بناتی ہیں، شکار کو ڈھیرتی ہیں۔ کناروں پر ہوتے ہیں سولجرز جن کے جبڑے فولاد جیسے سخت ہوتے ہیں۔ درمیان میں چھپی ہوتی ہے ملکہ جسے اٹھا کر لے جایا جاتا ہے جیسے کوئی خزانہ۔ سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ چیونٹیاں اندھی ہوتی ہیں۔ یہ نہ دیکھ سکتی ہیں نہ سن سکتی ہیں، لیکن ان کی سوننے کی صلاحیت اتنی طاقتور ہے کہ وہ صرف خوشبو سے دشمن، دوست، راستہ اور خطرہ پہچان لیتی ہیں۔ یہ کیمیائی سگنلز جسے فرمونز کہتے ہیں ان کے درمیان رابطے کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں۔ جب کسی چیونٹی کو شکار کی بو آتی ہے وہ زمین پر ایک کیمیکل چھوڑتی ہے جسے ساری کالونی محسوس کرتی ہے، اور تب ہوتا ہے حملہ، زندہ سیلاب کی شروعات۔ جیسے ہی حملہ شروع ہوتا ہے زمین پر ایک سیلاب الفامڈ آتا ہے۔ یہ چیونٹیاں درختوں سے نیچے گرتی ہیں، پتوں کے نیچے چھپے ہوئے کیڑوں کو نکالتی ہیں اور ہر چیز کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں۔ ان کا حملہ تیز، خاموش اور منظم ہوتا ہے۔ یہ چیونٹیاں زہر سے نہیں مارتی، یہ تعداد سے مارتے ہیں۔ جب ہزاروں چیونٹیاں ایک ساتھ کسی شکار پر چڑھ دوڑتی ہیں تو وہ کیڑا، چاہے وہ جھینگر ہو، بچھو ہو، آسام کا بچہ، زندہ نہیں بچتا۔ یہ مل کر شکار کو ٹکڑوں میں کاٹتی ہیں اور ہر حصہ اپنے جسم سے اٹھا کر واپس لے جاتی ہیں۔ شکار ختم ہونے کے بعد وہ جگہ ایسے صاف ہوتی ہے جیسے وہاں کبھی کچھ تھا ہی نہیں۔ سارا دن شکار کے بعد جب رات چھا جاتی ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے، یہ لاکھوں چیونٹیاں سوتی کہاں ہیں؟ جواب حیران کن ہے، یہ اپنا گھونسلہ خود بناتی ہیں، اور وہ بھی زندہ جسموں سے۔ اس گھونسلے کو کہتے ہیں بیویوک۔ ہزاروں چیونٹیاں اپنے جسموں کو ایک دوسرے سے جوڑ کر ایک زندہ، سانس لیتا ہوا ڈھانچہ بناتی ہیں۔ ایسا ڈھانچہ جو درخت کے تنے، پتھروں اور زمین پر موجود ہوتا ہے۔ اندر چھپی ہوتی ہے ملکہ چیونٹی۔ یہ اس رات کا سب سے محفوظ مقام ہوتا ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب ملکہ ہزاروں انڈے دیتی ہے۔ چند دنوں میں ان انڈوں سے نئے سپاہی پیدا ہوتے ہیں جو اگلے حملے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور جیسے ہی نئے بچے جوان ہوتے ہیں پھر ہوتا ہے مارچ، دوبارہ شکار، دوبارہ سفر اور دوبارہ حملہ۔ یہ ہے فطرت کا بے رحم چکر۔ آرمی اینٹ صرف خود زندہ نہیں رہتی بلکہ وہ پورے جنگل کی زندگی کا حصہ ہیں۔ ان کے حملے جب کیڑوں کو بھاگنے پر مجبور کرتے ہیں تو بہت سے دوسرے جانور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اینٹ برڈز، خاص پرندے، ہمیشہ ان کے پیچھے اڑتے رہتے ہیں۔ وہ چیونٹیوں کو نہیں کھاتے بلکہ وہ کیڑے جو چیونٹیوں سے بھاگتے ہیں انہیں پکڑ لیتے ہیں۔ اسی طرح
کچھ بندر، چھپکلیاں اور دیگر پرندے بھی اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ گویا آرمی اینٹس جنگل میں حرکت، خوراک اور توازن کا ذریعہ ہیں۔ اگر یہ چیونٹیاں نہ ہو تو بہت سے جانور بھوکے رہ جائے اور کیڑوں کی آبادی بے قابو ہو جائے۔ یہ ایک عجیب سچ ہے۔ تباہی کے ذریعے تو یہ چھوٹی، اندھی مگر منظم مخلوق اپنی دنیا میں ایک حقیقی طاقت ہے۔ نہ سوچتی ہے، نہ روکتی ہے، بس آگے بڑھتی ہے۔ یہ صرف بقا کی لڑائی نہیں لڑت، یہ جنگل پر راج کرتی ہیں۔ یہ ہے چیونٹیوں کی وہ فوج جس کا کوئی پرچم نہیں، مگر اس کی حکومت ہے۔ ایمیزون کے بھوت، گمشدہ قبائل جو آج بھی زندہ ہیں، انسانوں کی دنیا سے کٹے ہوئے لوگ۔ یہ 21 صدی ہے جہاں انسان چاند پر بستیاں بسانے کی تیاری کر رہا ہے، جہاں ایک بٹن دبانے سے دنیا کی کوئی بھی خبر لمحوں میں ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ لیکن اسی جدید دنیا میں ایمیزون کے گھنے سانپوں اور سایوں سے بھرے جنگل میں ایسے انسان بستے ہیں جو ہم میں سے نہیں لگتے، نہ وہ ہمیں جانتے ہیں اور شاید نہ ہی ہمیں جاننا چاہتے ہیں۔ جنگل کی ہلکی آوازیں، پرندے، دور سے پانی کی دار، انہیں کہا جاتا ہے یعنی وہ قبائل جن کا جدید دنیا سے کوئی رابطہ نہیں، کوئی موبائل، کوئی ٹیکنالوجی، کوئی سرکاری شناخت نہیں۔ نہ ان کے پاس قومی شناختی کارڈ ہے، نہ ان کا کوئی پاسپورٹ۔ ان کا خدا الگ، ان کی زبان الگ، ان کا لباس درختوں کی چھال، اور ان کی دنیا صرف جنگل۔ سوال یہ ہے، کیا واقعی ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں؟ کیا کوئی شخص آج کے دور میں مکمل جنگل میں، دنیا سے بے خبر، زندہ رہ سکتا ہے؟ جواب ہے ہاں، اور ان کی تعداد کم نہیں۔ برازیل کی حکومت کے مطابق ایمیزون کے جنگلوں میں کم از کم 100 سے زائد گمشدہ قبائل آج بھی موجود ہیں۔ یہ لوگ جان بوجھ کر دنیا سے دور رہتے ہیں، اور جب کوئی انسان ان کے قریب جانے کی کوشش کرے تو وہ تیر اور نیزے سے حملہ کر دیتے ہیں۔ 2008 کا سال تھا۔ برازیل کی سرحد کے قریب جنگل کے بیچو بیچ ایک چھوٹا سا ہیلی کاپٹر فضا میں نمودار ہوا۔ اندر موجود ماہرین نے نیچے دیکھا اور دنگ رہ گئے۔ چند انسان سرخ رنگ کے جسموں کے ساتھ، ہاتھوں میں تیر اور کمان، ہیلی کاپٹر کو دشمن سمجھ کر آسمان کی طرف نشانہ لگا رہے تھے۔ یہ لمحے کی تصاویر بعد میں پوری دنیا میں پھیل گئی۔ ہر کوئی حیران رہ گیا، کیا یہ فلم ہے؟ انسانوں کی ایک اور نسل آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے۔ ان قبائل کی زندگی صرف شکار، پانی اور فطرت کے گرد گھومتی ہے۔ انہیں نہ بجلی چاہیے، نہ سڑکیں، نہ اسکول۔ ان کے لیے جنگل ہی دنیا ہے، اور باہر کی دنیا صرف خطرہ۔ لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ شاید وہ ہم سے اس لیے دور ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، کہ ہم ان کی زمین، ان کے درخت، ان کے جانور سب چھین لیں گے؟ یہ پہلا قدم تھا ایمیزون کے ان بھوتوں، ان زندہ مگر چھپے ہوئے انسانوں کی دنیا میں داخل ہونے کا۔ ہم ان کے رسم و رواج، عبادات، شکار کے طریقوں اور ان کی خوفناک داستانوں کے دروازے کھولیں گے۔ کہانی تو ابھی شروع ہوئی ہے، اور جنگل سب کچھ جانتا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قبائل صرف ننگ دھڑن لوگ ہیں جو نیزے لیے جنگل میں گھومتے ہیں، تو آپ غلط ہیں۔
یہ صرف زندہ لوگ نہیں، یہ اپنے اندر چھپی ہوئی تہذیبیں ہیں جو شاید ہم سے زیادہ قدیم اور ہم سے زیادہ فطرت سے جار ہوئی ہیں۔ ان قبائل کا ہر دن ایک امتحان ہوتا ہے۔ شکار صرف کھانے کے لیے ہوتا ہے، تفریح کے لیے نہیں، اور شکاری ہاتھوں میں بندوق نہیں، بلکہ ہاتھ سے بنے ہوئے تیر، نیزے اور پھندے لیے جنگل میں نکلتے ہیں۔ یہ لوگ بندر، مچھلی، پرندے اور یہاں تک کہ کچھ کیڑوں کو بھی کھاتے ہیں، لیکن ایک خاص قاعدہ ہے، وہ کبھی بھی فالتو جانور نہیں مارتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے نزدیک ہر جانور جنگل کا ایک سپاہی ہے، اور اگر جنگل ناراض ہو گیا تو قبیلہ ختم ہو جائے گا۔ ان قبائل کے رسم و رواج سن کر اب چونک جائے گے۔ کچھ قبائل جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کئی دنوں تک الگ رہتے ہیں، اکیلا رہ کر درختوں سے بات کرتے ہیں، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ نیا بچہ درختوں کی روحوں سے طاقت لے کر آیا ہے۔ کچھ جگہوں پر مرد شادی سے پہلے زہریلے کیڑوں کے ڈسے برداشت کرتے ہیں تاکہ وہ اصل مرد کہلا سکے، اور کچھ قبائل مرنے والوں کی راکھ پی جاتے ہیں تاکہ وہ ہمیشہ اپنے بزرگوں کو اپنے اندر محسوس کر سکے۔ یہ رسمیں ہمیں عجیب لگ سکتی ہیں، لیکن ان کے لیے یہی زندگی کا طریقہ ہے، اور شاید یہی اصل انسانیت ہے جب اب فطرت کے خلاف نہیں بلکہ اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ کوئی بجلی نہیں، کوئی انٹرنیٹ نہیں، لیکن ان کے چہروں پر سکون ہے، ان کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ فطرت کا اعتماد ہے۔ جنگل کی اس خاموش تہذیب پر اب خطرے کے سائے منڈلا رہے ہیں، درخت کٹ رہے ہیں، کمپنیاں آ رہی ہیں، اور دنیا کے نقشے پر ان کا وجود مٹایا جا رہا ہے۔ یہ سوال اب ہمارے سامنے ہے، کیا یہ قبائل زندہ رہیں گے اگلی نسل کے لیے؟ یہ صرف پرانی تصویروں اور افسانوں کی کہانی بن کر رہ جائے گے؟ آخری اور سب سے اہم حصے میں ہم ان قبائل کی بقا کی جنگ، ان پر ہونے والے ظلم اور ان کے مستقبل کے امکانات کو سمجھیں گے۔ کیا وہ بچ پائیں گے؟ جدید انسان ان کا وجود ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا؟